अलग कामों के लिए फरिश्तों को मुकर्रर किया है, तो वो उसी तरह अलग अलग जो है कामों के लिए जो है मुतय्यन है। वो ये इन लोगों ने उसमें बढ़ा दिया है, कुछ चीजें जो है वो चिपका दिया वो अपने हिसाब से। जब अपने हिसाब से इन्होंने अकल से चिपकाने की कोशिश की तो वो सारा जो है नजरिया जो खत्म हो गया था। अब उसको सही जगह पहुंचने के लिए जो है वो एक ही जरिया है, वो इस्लाम है, कुरान है, पैगंबर इस्लाम है। क्योंकि ये नजरिया महफूज है तो हम महफूज और मुकम्मल नजरिए की बुनियाद पे जो है मुहर्रफ और नामुकम्मल नजरिए की तरफ जाएंगे। तो जो सही होगा तो वो हमारे यहाँ पहले से मौजूद है, और जो चीज सही है उसको इस्लाम ने कभी रिजेक्ट नहीं किया है। पहले अंबिया और उम्मतों की जितनी अच्छी चीजें हैं, जो अच्छी चीजें थी सबको एक्सेप्ट कर लिया, कबूल कर लिया, तो उसको रिजेक्ट नहीं किया। तो वही मैंने कहा कि अगर किसी नजरिए में सही चीज को रिजेक्ट करने का रुझान अगर पैदा हो जाए या कोई चीज आ जाए तो वो समझिए उसमें गड़बड़ी हुई है। तो ये अपने यहाँ जो है उसी हिसाब से वो चलेंगे, तो ये तारीफ हुई है। इसीलिए हिंदू समाज में भी कई फिरके हैं। आर्या समाजी जो है वो राम को भगवान नहीं मानते, माबूद नहीं मानते, वो कहते मर्यादा पुरुषोत्तम है। यानी समाज का ऐसा आदमी जिन्होंने रिवायतों, बेहतर रिवायतों को आगे जो बढ़ाया है। और वो तुलसीदास ने जो किताब लिखी है रामायण जो है, उसमें उन्होंने कहीं भगवान नहीं कहा है, अवतार नहीं कहा है। वो एक राजा, आदर्श राजा जो है उसकी शक्ल में जो है वो दिखलाया है। तो ये तमाम चीजों को आप जो है वो जहन में रखते हुए आप जो पढ़ेंगे, जो मौलाना ने बताया, वो वसूल जो है महफूज और मुकम्मल नजरिए को समझने के लिए, और उसी बुनियाद पे आप हर जगह बहस कर सकते हैं और उसी को आप दूसरे के सामने रख सकते हैं कि आप जो अपना नजरिया बताते हैं उसका आधार क्या है, बुनियाद क्या है, आप किस बुनियाद पे ये कह रहे हैं। कुरान जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको दिया है कि हम तिलावत कर रहे हैं, नमाज में पढ़ते हैं। ये हनुमान चालीसा जो आप पढ़ते हैं इसका आधार क्या है? ये तो हनुमान के जमाने में हनुमान चालीसा थी ही नहीं, राम के जमाने में नहीं थी। और जो आदर्श युग है, आइडियल जो जमाना होता है सतयुग और त्रेता युग, उस जमाने में नहीं है। द्वापर युग जो जहाँ खैर और शर दोनों बराबर हो जाए वहां नहीं है। तो ये जो बात की चीज है, जो कलयुग में जो चीजें आई है, जिसका पूरा मामला जो मशकूक होता है, तो वो आइडियल जो है वो चीज कैसे बनेगी? तो ये जो एक सवाल खड़ा हो जाता है, तुलसीदास कैसे कह सकते हैं कि ये पढ़ोगे तो पुण्य मिलेगा, पुण्य प्राप्त होगा, और ये जो है आला वाला जो है घर से जो है दूर होगी। तो तुलसीदास को कैसे पता चलेगा आला वाला दूर होती? कोई वही आती है उनके पास, जिसके पास वही आती है उसके लिए दावा करना जरूरी है। तो तुलसीदास ने दावा तो किया नहीं। दावा जब तक नहीं करेगा तो उस आदमी का 100% जो है वो सही हमारे सामने नहीं आएगा। और ये दावा सिर्फ नबी कर सकता है। तो नबूवत और उसका दावा और उसकी हामिल शख्सियत जो है वो सिर्फ इस्लाम के पास है। इस्लाम जो है वो पहले भी था, तमाम नबियों का मजहब और दीन जो है वो इस्लाम ही था, लेकिन वो शरीयत की बुनियाद पे जो है वो मुशक्कल होकर अलग अलग उसमें आया। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के जमाने में जो है और 2 बहनों से जो है वो शादी हो सकती थी। इस्लाम में जमा बैनुल उख्तैन जो है वो हराम है। वो तो ये जो है वो दीन नहीं है, ये शरीयत है। शराय और मनाहिज में इख्तिलाफ होता है। तो जो वो शरीयत जो है बाकी रहेगी, जो उसका आखिरी जो है मॉडल है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जो आपने ये कह दिया वही होगा। तो वो मरकज में जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जितने आपने यहाँ फुक़हा मुहद्दिसीन है या औलिया अल्लाह है, बुजुर्गान दीन है, सब जो है वो कुरान है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से ही जो है वो बहस करते हैं। और ये कहते हैं सही है तो वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हवाला देते हैं सही होने के लिए, और जब गलत कहते हैं तो वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से ही गलत कहते हैं वो। तो ये चीजें जो है वो सारी आपको जो है वो देखनी पड़ेगी और इन चीजों को समझना जो है जरूरी है। और इसके लिए जो है अब मैं जो है वो जिस चीज को आपको बताना चाहता हूँ इतनी लंबी तमहीद के बाद जो है, उसमें मामला आता है तारीफ और तहदीद का। तारीफ और तहदीद जो है वो होना जरूरी है।
کہ جو ہے وہ دین کس کو کہا جاتا ہے، اسلام کیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کیا ہے، تو آپ جو ہے وہ جانتے بھی ہوں، اور جو ہے وہ تعریف اور تحدید اور تعبیر و تشریح جو ہے وہ آپ کے سامنے موجود ہونا چاہیے۔ تو مسلمان جو ہے وہ کس کو کہا جاتا ہے؟ مسلمان اور مومن جو ہے اسی کو کہا جاتا ہے جو ضروریات دین جو ہے وہ سب کو وہ مانتا ہو۔ اگر ضروریات دین میں سے کسی چیز کو، اگر یہ بنیادی چیز کو اگر وہ جو ریجیکٹ کر دیتا ہے، ایک آدمی جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتا ہے لیکن آخری نبی نہیں مانتا ہے، تو یہ آخری نبی ماننا جو ہے وہ ضروریات دین میں سے ہے۔ تو اگر وہ 99 چیزوں کو مان رہا ہے اور ایک کو نہیں مانا تو وہ مسلمان نہیں ہے، وہ اسلام سے باہر ہے۔ تو یہ جو باہر ہونے کا معاملہ ہے یہ کس بنیاد پہ ہے؟ یہ ہے جو اس کا وصول اور نظریہ اور تعریف و تحدید جو ہے کہ مومن کس کو کہا جاتا ہے۔ تو مومن اس کو کہا جاتا ہے کہ جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے، باجابہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جتنی چیزیں ہیں اور جو ضروریات دین میں ہے، بنیادی عقائد میں ہے، تو عقائد کے انکار سے جو ہے آدمی جو ہے وہ کافر ہو جاتا ہے، اور جو ہے اعمال میں اگر کمی رہ جائے تو وہ آدمی جو ہے پوتا اور ناقص ہو سکتا ہے، وہ کافر نہیں ہوگا۔ وہ تو کافر جو ایک طرح کی اصطلاح ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم کو کافر کیوں، ابھی جو بحث چل رہی تھی، ابھی میں ایک چینل پہ گیا تھا ٹائمز نو پہ، کہ ہم کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ میں نے کہا کہ آپ کو کیا کہا جائے بتائیے، مسلمان کہوں؟ ایک بار سدرشن جو ہے ایک زمانے میں جمعیت علماء اور RSS والوں نے کہا کہ آپس میں بات چیت ہونا چاہیے۔ میں نے کہا بالکل ہونا چاہیے۔ مولانا کہنے لگے ہاں بات چیت کرنا چاہیے، اگر بات چیت نہیں کریں گے یہ کہیں گے دیکھیے ہم لوگ بات چیت کرنا چاہتے ہیں، یہ لوگ بات چیت نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب وہ لوگ جو ہے نا، یہ جتنے جو ہے RSS کے جو سر سنچالک ہوتے ہیں، سربراہ جو ہے وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوتے ہیں۔ یہ سدرشن جو تھے انہوں نے انگریزی اور جو دوسری زبان میں جو اسلام کی کتاب ہے انہوں نے بہت اچھا خاصا مطالعہ کیا تھا۔ صحاح ستہ جو انگریزی میں ہے، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ وغیرہ، وہ سب کا مطالعہ کیا تھا سدرشن نے، جو ان سے پہلے سر سنچالک تھے موہن بھاگوت سے پہلے، یہ چھٹے ہیں۔ تو یہ جو ہے انہوں نے صحاح ستہ کا مطالعہ کیا، ہدایہ کا مکمل مطالعہ کیا تھا، عالمگیری کا مطالعہ کیا تھا، اور عام طرح کا مولوی جو خاص طور سے لیڈر ہوتا ہے وہ اسلام کو بہت زیادہ نہیں جانتا ہے۔ تو مولانا محمود صاحب اور نیاز فاروقی صاحب میں تھا اس میں، تو انہوں نے فوراً ان کو پھنسا دیا۔ کہنے لگے کہ انسانوں کی جو ہے وہ 4-5 قسمیں ہوتی ہے۔ سدرشن نے کہا دیکھیے ان لوگوں کا مطالعہ کیسا ہوتا ہے۔ کہنے لگے مومن، مشرک، منافق، اہل کتاب، شبہ اہل کتاب۔ تو آپ ہم کو کس میں رکھتے ہیں؟ اب چونکہ ان لوگ کا اندازہ نہیں تھا کہ یہ ایسا جو ہے وہ سوال کریں گے۔ یہ لوگ تو جو ہے سیاسی جو ہے وہ چند چیزوں پہ بولتے ہیں، اب وہ لوگ تو جو ہے درشن اور فلسفہ اور سب چیزوں کو لے کے چلتے ہیں، مذہب کو لے کے چلتے ہیں۔ انہوں نے پھنسا دیا، کہا کہ ہم جو ہے کس میں شامل ہیں؟ آپ جو ہم سے کہتے کہ اتحاد ہونا چاہیے، میل جل ہونا چاہیے، اس کا آدھار کیا ہونا چاہیے؟ آپ ہم کو مشرک مانتے ہیں، مومن مانتے ہیں، منافق مانتے ہیں، اہل کتاب مانتے ہیں، شبہ اہل کتاب مانتے ہیں۔ یہ جو ہے سدرشن نے یہ کہا کہ آپ یہ لوگ چکرا گئے۔ میں نے دیکھا یہ لوگ تو پھنس گئے۔ میں نے کہا کہ یہ تو بہت چھوٹا سوال ہے، میں جواب دیتا ہوں آپ کو۔ میں نے کہا کہ ہم لوگ چپ رہے، میں نے دیکھا یہ پھنس گئے، یہ تو پڑھ لکھ کے آئے، گھیر لیا انہوں نے۔ تو میں نے کہا کہ جو شبہ اہل کتاب خواجہ حسن بصری اور محمد بن قاسم کے زمانے میں ایک بحث ہوئی تھی فقہ میں کہ یہ جو سندھ میں محمد بن قاسم کا آنا ہوا تو یہاں جو غیر مسلموں سے واسطہ پڑا تو انہوں نے حجاج ابن یوسف کو خط لکھا کہ یہاں اس طرح کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے، تو اب جو ہے وہ کیا کیا جائے۔ تو اس زمانے میں خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور فقہا تھے، کہنے لگے کہ یہ جو ہندوستان میں جو لوگ ہیں وہ کہیں کہیں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی ایشوریہ بانی ہے اور وہ خدا کو ماننے کا بھی اقرار کرتے ہیں، تو اور لوگ بھی جیسے اس علاقے میں ہیں، مجوس ہیں اور دوسرے لوگ ہیں، تو کہا کہ ان لوگوں کو جو ہے وہ شبہ اہل کتاب میں جو شامل کیا جائے۔ اہل کتاب کی جو لڑکیاں ہوتی ہے
تو ان سے جو ہے مسلمان جو ہے وہ نکاح کر سکتا ہے، لیکن شیعہ اہل کتاب کی لڑکیوں سے اور اس کا ذبیحہ جو ہے وہ مسلمان کھا نہیں سکتا ہے، شادی نہیں کر سکتا ہے۔ اور اہل کتاب کا ذبیحہ جو ہے اگر وہ اللہ کا نام لے کے ذبح کرتا ہے تو کھا بھی سکتا ہے، اس کی لڑکی سے شادی کر سکتا ہے۔ یہ اہل کتاب شیعہ اہل کتاب میں فرق ہے۔ تو ہندوستان کے جو لوگ ہیں اور جو اس ایریے کے ہیں تو وہاں کے لوگوں کو شیعہ اہل کتاب میں جو شامل کیا جائے۔ تو اس میں شیخ سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے عرب ہند تعلقات، عرب ہند کا اور سیرت النبی کا حوالہ دیا باقاعدہ سدرشن نے، دیکھیے کتنا پڑھتے ہیں وہ لوگ۔ تو میں نے کہا کہ جہاں انہوں نے لکھا ہے وہاں یہ بھی تو لکھا ہے نا کہ یہاں کے ہندوؤں کا شمار جو ہے وہ شیعہ اہل کتاب میں ہے، تو یہ آپ جواب کو چھوڑ کے کیوں بات کر رہے ہیں؟ تو جب میں نے یہ بات کہی تو کہنے لگے ہاں یہ بات تو ہے۔ میں نے کہا کہ جب یہی بات ہے تو اس کو چھپا کیوں رہے ہیں آپ جو ہے؟ تو میں نے کہا کہ یہ چیزیں جو آپ یہ کر رہے ہیں تو یہ جو اس طرح کے جو معاملے ہوتے ہیں، اب جیسے کافر ہے، یہ کافر صرف وہی نہیں ہے جو غیر مسلم ہے اور جو ہندو ہے وہ۔ میں نے کہا کہ ہمارے یہاں کافر جو ہے کوئی بھی ضروریات دین میں سے، جیسے قادیانی ہے، قادیانی ہمارے یہاں کافر ہے وہ، کیونکہ جو ہمارا ایک بنیادی ضروریات دین میں سے ختم نبوت کا عقیدہ اس کا وہ انکار کرتا ہے، اس لیے وہ کافر ہے۔ تو یہ نہیں کہ ہم لوگ صرف آنکھ کو جو ہے کافر سمجھتے ہیں ہندوؤں کو۔ تو کافر کی پریبھاشا جو ہے وہ تعبیرات جو ہے ہمارے یہاں یہ ہے کہ جو اسلام کے دائرے میں جو ضروریات دین ہے، اگر وہ آدمی اس دائرے میں نہیں ہے تو وہ جو ہے وہ غیر ہو جائے گا، وہ اور مسلم نہیں ہوگا وہ۔ تو جو غیر ہوگا تو وہ غیر مسلم ہوگا وہ۔ جیسے کوئی بھاجپا میں نہیں تو غیر بھاجپائی ہے، جو کانگریس میں نہیں وہ غیر کانگریسی ہے، تو جو مومن مسلم نہیں ہے وہ غیر مسلم ہے۔ آپ کو اس میں کیا دقت ہے؟ کر لے ہاں اس میں تو کوئی دقت نہیں ہے۔ تو اس میں جو ہے آپ کو جو ہے جو وقت کی زبان ہے، اب بھاشا ہے، اصطلاحات ہے، ان میں جو ہے وہ سمجھانے کی ضرورت ہے۔ ان لوگوں کو آپ جو ہے موجودہ جو ہے ٹرمینالوجی جو ہے اور جو عصری وہ اسلوب ہے اس میں جو ہے وہ سمجھانے کی آپ جو ہے وہ کوشش